अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सुप्रीम कोर्ट में आज ताहयात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत हुई हैं और अब ये समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई हैं। इस मौके पे बड़े दिलचस्प रिमार्क्स भी सुनने को मिले मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से, साथ ही साथ इस्तफसार भी किए गए। जो अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए गए थे उन्होंने भी अपने बयान रिकॉर्ड करवाए हैं। अब मामला सब जुडिस है, ज़ाहिर है इसका फ़ैसला तो अब आना है आने वाले दिनों में, लेकिन ये फ़ैसला जो भी होगा उसके पाकिस्तान की सियासत पे क्या असरात होंगे। आज चीफ जस्टिस ने भी ये कहा है कि इलेक्शन सर पर हैं, और इलेक्शन की अगर हम बात करें और दूसरी जानिब ये नाअहली से मुतालिक बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक फ़ैसला दिया और उस फ़ैसले में जो नैब के सज़ा याफ्ता मुजरिमान हैं उनकी नाअहली की मुद्दत 10 साल ही रखी गई है। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि इलेक्शन एक्ट में जो सिंपल एक कानून साजी थी उसके ज़रिए नाअहली की मुद्दत 5 साल रखी गई है। इन अदालती फ़ैसलों के बाद और उस कानून के इत्तलाक़ के बाद जो मुतासरीन हैं, जो लोग इस ज़िम्न में आते हैं कि वो नाअहल हो चुके हैं, उनका सियासी मुस्तक़बिल क्या होगा। इनमें बहुत बड़े जो दो नाम हैं वो नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन के भी हैं। नवाज़ शरीफ पे ताहयात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, उसकी तलवार लटक रही है, जबकि कुछ लोग जो हैं वो नैब के भी सज़ा याफ्ता हैं। बहरहाल ये अदालती आइनी और क़ानूनी नुक्ता है, मामलात हैं। इस पर प्रोग्राम में हम अदालती क़ानूनी माहिरीन की राय जानेंगे। दूसरी जानिब अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज रायविंड में जलसा किया है। NA 125 में अपने जो कारकुनान हैं उनसे ख़िताब करते उन्होंने कहा कि आवाम को कुछ नहीं दिया है, 300 यूनिट फ्री बिजली चाहिए तो तीर पर मोहर लगानी होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के वालिद मोहतरम मियाँ शरीफ के देरीना साथी अब्दुल गफूर मेयो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए हैं। इनका ताल्लुक़ क्या रहा है शरीफ फैमिली से, मियाँ शरीफ से इनकी कुर्बत क्या थी, वो बड़ा डिटेल आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। एक और डेवलपमेंट ये है कि याकूब बजिंजो जो NA 259 से उम्मीदवार हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून की टिकट लेने से इनकार कर दिया है और ये कहा है कि ना कभी टिकट के लिए अप्लाई किया और ना ही जो है वो इस टिकट पे इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता हूँ। अब ये वजह क्या है? सरफराज भुगटी की शमूलियत के बाद तासुर ये है कि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में तगड़ी हो रही है। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। इरशाद साहब, बिलावल साहब का रायविंड आना, पीपल्स पार्टी से मुतालिक जो एक इम्प्रेशन है उसको लेकर कदरे बेहतर एक गैदरिंग कर ली बिलावल साहब ने, लेकिन ये अब्दुल गफूर मेयो साहब जिनको बिलावल साहब पीपल्स पार्टी में शामिल होने की मुबारकबाद दे रहे हैं, ये कौन हैं? इनका नवाज़ शरीफ साहब से, उनके वालिद मोहतरम से ताल्लुक़ क्या था, और क्या ये वाक़तन लाहौर की सियासत में पीपल्स पार्टी की कोई साख बेहतर करने में एक नया कदम है? दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अब्दुल गफूर मेयो साहब जो थे ना, ये मियाँ शरीफ साहब के, मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब मरहूम के लाडले थे। और नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये फैमिली जब चली गई थी जद्दा तो उस वक्त जाती उम्रा के मामलात को देखते थे, और जब मियाँ शरीफ साहब इंतकाल फरमा गए तो उस वक्त जब उनका नमाज जनाजा हुई और यहाँ तदफीन हुई तो ये एक बाज़ लोग इनको मुजावर कहते थे मियाँ शरीफ साहब के मज़ार का। ये उसी दौर में यानी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की अदम मौजूदगी में MP भी मुंतखब हुए इस हल्के से, नून लीग के टिकट पर सही। और बड़े दबंग और बड़े वोकल जिस तरह होते हैं, जो लाहौर में जिन लोगों ने, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, उनके भाई हैं, उसके बाद ये अब्दुल गफूर मेयो हैं, चौधरी गफूर इनको कहते हैं, चौधरी गफूर मेयो हैं। ये वो लोग हैं, तो जावेद लतीफ़ जो यहाँ एक खड़का दड़का लाहौर में जारी रखते थे और आगे पीछे होते थे। जावेद हाशमी साहब जिन दिनों यहाँ जेल में थे तो उनके मिलने वालों में, वो जब सर्विस अस्पताल में दांतों के इलाज कराने आते थे तो ये या सादिक साहब और ये लोग इर्द गिर्द उनके होते थे जी। फिर मालूम नहीं 2013 में क्या हुआ कि ये अचानक दो लोग जो थे लाहौर में, एक ज़ईम कादरी और
غفور میو، ان کی علیحدگی آج تک معمہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون سے کیوں الگ ہو گئے، بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی. یہ میو صاحب تو پھر پی ٹی آئی میں بھی چلے گئے تھے اور غالباً ٹی ڈی سی میں بھی کوئی عہدہ ملا انہیں بزدار پی ٹی آئی میں چلے گئے، اب یہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں. تو اس رائے ونڈ کے حلقے میں میو برادری کا ایک ووٹ بینک ہے، تو اس نقطہ نظر سے تو یہ امپورٹنٹ ہے پیپلز پارٹی میں ان کا جانا. اور لیکن ایک قلبی وابستگی بھی تو ہے نا جو آپ بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب کی قبر کا مجاور لوگ یہ سمجھنے لگے تھے. لوگ یہ کہتے تھے اور یہ صحیح ہے. اب لاہور شہر کے بارے میں تو وثوق سے کہنا مشکل ہے، لیکن اس حلقے میں بہرحال وہ ایک ڈنٹ ہوگا کسی ایک امپورٹنٹ فگر ہیں، ان کی برادری ہے، وہ ایک بہت ہی فعال متحرک کارکن ہیں جی، اور بھاگ دوڑ وہ کر سکتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، دبنگ آدمی ہیں، کھڑکے دلکے سے بات کرنے والے ہیں. ایک تھڑے کا سیاستدان ٹائپ. ہاں، تھڑے کا سیاستدان ہے، لیکن بہادر سیاستدان جس کو دلیر کہنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو ارشاد صاحب اب یہ بڑا نکتہ ہے، یعقوب بزنجو والا بھی ایک اطلاعات ہیں، پھر پیپلز پارٹی سے کیا لوگ اب رجوع کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف، مسلم لیگ نون سے کنارہ کشی کر رہے ہیں، یہ ایک سوال اٹھ رہا ہے. ہم یہ کوئی بات مطلب سند تو نہیں دے رہے، لیکن ایک یہ سوال اٹھ رہا ہے. بہرحال اس پہ بات کریں گے. جو آئینی قانونی معاملات ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں. راجہ عامر عباس صاحب پاکستان کے مایہ ناز قانون دان ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں. راجہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. راجہ صاحب سپریم کورٹ کی طرف بھی آئیں گے، لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج فیصلہ دیا ہے کہ نیب کے سزا یافتہ کیسز میں نااہلی کی مدت 10 سال ہوگی. اب نواز شریف صاحب بری ہو چکے ہیں، جو نیب کے معاملات تھے ان پہ کیسز تھے، کیا اطلاق ان پہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، نواز شریف صاحب پہ تو اطلاق یہ قطع نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو نیب کے میں 10 سال کی ڈسکوالیفیکیشن دی ہوئی ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا میں سمجھتا ہوں درست فیصلہ ہے. کیونکہ بیسیکلی جو آرڈیننس میں نیب کے قانون میں جو ہے وہ تو 10 سال کا ہی تھا، لیکن جب اس میں الیکشن ایکٹ اس میں آ گیا 5 سال کا، تو شاید جج صاحب نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سنگل بینچ نے ان کو 5 سال کر دی ڈسکوالیفیکیشن، جبکہ ایک اسپیشل لا ہے اور اس میں ڈسکوالیفیکیشن اس for 10 years once a person is convicted. اگر کسی شخص کو سزا ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی 10 سال کے لیے چلے جائیں گے. اب میاں صاحب چونکہ ان کی کنوکشن سیٹیسفائیڈ ہو گئی ہے، وہ ایکوٹ ہو گئے ہیں، بری ہو گئے ہیں، تو ان کو پہ نیب کا کوئی بھی قانون کسی بھی طریقے سے لاگو نہیں ہوگا، اور اس ڈسکوالیفیکیشن کا تعلق میاں صاحب سے قطعاً نہیں ہے. اچھا رائے صاحب، یہ ایک عجیب و غریب ایک ابہام سا پیدا کر دیا گیا ہے، یہ جو دوسری سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں. ایک طرف الیکشن ایکٹ ہے جس کی تشریح یہ کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی سزا جو ہے وہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی. دوسری طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں جو لوگ مس ڈیکلیریشن پر نااہل ہوئے ہیں، جھوٹ بولنے پر، غلط بیانی پر، وہ تاحیات نااہل ہیں. اور تیسری طرف الیکشن ایکٹ ہے جو اس میں اب یہ 10 سال والا جو آ گیا ہے، فیصلہ نیا آ گیا ہے. اب یہ ان میں تطبیق کیسے پیدا کی جائے گی کہ نااہلی، تاحیات نااہلی، 10 سال نااہلی، 5 سال نااہلی. کرپشن میں 10 سال ہوگی، اور وہ وہاں سپریم کورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ خواہ غداری ہو، خواہ مس ڈیکلیریشن ہو، خواہ کچھ بھی ہو، تو 5 سال ہی ہوگی. دیکھیے، سپریم کورٹ میں جو کوسچن ہے وہ صرف یہ ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) جو آئین کا ہے، اس کے تحت جب کسی کو صادق اور امین کی ڈکلیریشن آ جائے کہ یہ صادق اور امین نہیں رہے، تو پھر کیا اس کی نااہلی کا مدت ہوگی. اس کی مدت اب جو الیکشن ایکٹ میں ایک امینڈمنٹ آئی ہے سیکشن 232 میں، اس میں 5 سال دے دی گئی ہے اسپیسیفکلی اونلی فار ڈسکوالیفیکیشن، جو کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. اس کی مدت صرف 5 سال ہوگی. لیکن چونکہ نیب کا قانون ایک اسپیشل لا ہے، اس کے اپنے قانون میں 10 سال کی نااہلی دی ہوئی ہے، تو نیب کے میں جو آدمی کنوکٹ ہوگا اس کی 10 سال ہوگی، لیکن 62(1)(f) کی ڈکلیریشن جس کے خلاف آ جائے گی، اس کی جو ابھی چل رہا ہے ایشو کہ جی وہ 5 سال ہونی چاہیے، کیونکہ قانون میں ترامیم آ گئی ہیں. اور جو پہلے فیصلہ آیا تھا 5 ممبر کا، وہ اس وقت آیا تھا کہ جب الیکشن ایکٹ میں کوئی مدت نہیں دی تھی کہ 62(1)(f) کی ڈسکوالیفیکیشن کی کیا مدت ہوگی. تو اس وقت عدالت نے کہا کہ جی چونکہ آئین میں
اس کی مدت نہیں فراہم. یہ ذہن میں رکھیے کہ آئین کے آرٹیکل 62 63 میں بہت سی چیزوں کی مدت ہے کہ اگر مورل ٹرپیچوڈ میں کوئی جاتا ہے تو 2 سال ہے, اور اگر اور افینسز ہیں تو 5 سال ہے, لیکن اس کی نہیں تھی. راج صاحب اس میں اب 2 سوال اٹھ رہے ہیں, مسلسل سامنے آ رہے ہیں. نمبر 1 تو کیا ہے, سادہ قانون سازی سے آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی سزا یافتہ کسی شخص کو سادہ قانون سازی سے جو ہے اس کی سزا ختم کی جا سکتی ہے. ان 2 سوالات کا بھی ذرا آپ جواب دے دیجیے ہمارے ناظرین کو. دیکھیے, اس میں اگر ہم سپریم کورٹ کا ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو ابھی آیا تھا آرٹیکل 91 آف دی کانسٹیٹیوشن میں, اس کے تحت جو ایک امینڈمنٹ آئی تھی ایک عام لیجسلیشن, سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے, تو یہی کوسچن اٹھا تھا کہ کیا سب آرڈینیٹ جو لیجسلیشن ہے وہ سپریم کورٹ کا جو اس کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا جو آرٹیکل 91 ہے اس میں ترامیم اس کے ذریعے ہو سکتی ہے. تو سپریم کورٹ کیم ٹو دا کنکلوژن کہ اس کو ریگولیٹ ایک سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. تو اب بھی ملتا جلتا سوال ہے کہ جی آئین میں چونکہ مدت متعین نہیں ہے, آئین میں اس کی کوئی مدت متعین نہیں ہے, اور اس کی مدت متعین کی تھی سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے کہ یہ تا حیات ہی ہوگی, لیکن اب چونکہ قانون آ چکا ہے کہ وہ کہتا ہے 5 سال ہے, تو اب سپریم کورٹ میں آج بھی سوال ہوا کہ جی اگر ایک انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ دیتی ہے کہ تاحیات ہے, دوسری انٹرپریٹیشن اب پارلیمنٹ نے دے دی ہے کہ نہیں ہم قانون بنا رہے ہیں کہ یہ 5 سال ہے, تو اب آیا یہ جو مدت ہے یہ 5 سال ہوگی یا وہ 5 ممبر بینچ کا جو فیصلہ ہے وہ. تو لگ رہا ہے کہ یہ 7 ممبر جو لارجر بینچ ہے یہ اس ججمنٹ کو جون سا ہے اس کو اوور رول کرتے ہوئے یہ کہے گا کہ جی اب چونکہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو یہ مدت ہے یہ 5 سال دے دی گئی ہے قانون میں, تو اس کو 5 ایئر ہی تصور کیا جائے گا اور یہ اناؤنلی ونس فار آل ختم ہو جائے گی 7 ممبر بینچ کا ڈیسیژن. بٹ بہتر ہوتا کہ کاش یہ پارلیمنٹیرینز آئین میں امینڈمنٹ کر کے ان چیزوں کو جو ان کا کام ہے پارلیمنٹ کا لیجسلیشن کا وہاں سے ہوتا, لیکن 2/3 میجورٹی نہیں, پارلیمنٹ موجود نہیں, تو اب یہ سپریم کورٹ اس ججمنٹ کے ذریعے اچھا کرے گی. رائے صاحب بڑا زبردست انداز میں آپ نے اس کو واضح کیا ہے. یہ بتائیے گا اب جو پشاور ہائی کورٹ کا کل کا ڈیسیژن تھا پی ٹی آئی کے انتخابی نشان سے متعلق اور الیکشن کمیشن کے فیصلے سے متعلق, اب پی ٹی آئی نے اس کو لے کر سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ قانونی اپروچ درست ہے یا 9 جنوری تک انتظار کر لینا چاہیے تھا, جو میرٹ پہ سماعت ہونی ہے اس میں اپنا کیس لڑتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب سپریم کورٹ میں آنا جون سا ہے یہ کوئی فائنل آرڈر نہیں ہے, اور نارملی سپریم کورٹ میں جب فائنل آرڈر ہو جائے تب آیا جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر اب یہ آگے ہیں سپریم کورٹ میں اور 9 تاریخ سے پہلے ان کا کیس لگ جاتا ہے, اور سپریم کورٹ اگر کوئی آبزرویشن دے دیتی ہے یا کوئی ایسی رولنگ دے دیتی ہے تو ان کا جو میرٹس پہ کیس ہے وہ بھی افیکٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور 9 کا اگر یہ میرے نزدیک ویٹ کرتے تو غالباً وہ زیادہ بہتر ایک آپشنز تھی, لیکن انہیں لگ رہا ہے کہ شاید 9 کو بھی اگر ڈیلے ہو جاتا ہے, کیونکہ غالباً 13 یا 14 تاریخ ہے کہ جہاں پہ جو ہونے ہیں 13 یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ڈیلے ہو جائے, بٹ if I would have been there تو میں کہتا کہ جی پشاور ہائی کورٹ کا 9 تاریخ کا انتظار کیا جائے. اچھا صحیح ہے. تو راجہ صاحب یہ بھی بتائیے گا, یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اگر کوئی آبزرویشن دے دے, ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا جو سائفر کیس میں ضمانت سے متعلق تھا اس پہ جو آبزرویشن سامنے آئی ہیں, اور پھر جو ٹرائل کورٹ میں معاملہ ہے, تو اس پہ کیا کوئی یہ آبزرویشن اثر انداز ہوتی ہیں, کوئی ڈائریکشن اس سے مل جاتی ہے؟ دیکھیے اب بات یہ ہے کہ سائفر کا کیس ایک ٹرائل اس کا چلنا ہے, اس میں ایویڈنس آنا ہے, تو اس پہ آبزرویشن اثر انداز نہیں ہو سکتی, لیکن اس میں صرف یہی آرگیو کرنا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو, تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا یہ جو سائفر کا کیس ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے,
لیکن اس میں اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی نہیں بالکل الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی الیکشنز کسی بھی پارٹی کا دیکھ سکتی ہے، اگر اتنا ہی کہہ دے دیں گے تو اس سے ڈیفینیٹلی ان کا کیس افیکٹ ہوگا. تو انہوں نے 9 تاریخ کا ویٹ کرنا ایک بظاہر لگ رہا ہے کہ بہتر حکمت عملی ہونی چاہیے تھی، بٹ وہ گھبرا گئے ہیں کہ چونکہ اب الیکشن کمیشن کی موجودگی ضروری ہے. غالباً اگر الیکشن کمیشن اس دن ڈیٹ لیتا ہے یا آگے کرتا ہے تو پھر یہ نہ ہو کہ 13 کی تاریخ گزر جائے. صحیح. اچھا ایک سوال یہ، جب الیکشن کمیشن گیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں تو یہ ایک سوال پیدا ہوا قانونی سطح پر کہ کیا الیکشن کمیشن کو اپیل میں جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ مدعی تو نہیں تھا، وہ تو ایک اس کا جوڈیشل فیصلہ تھا، ریگولیٹری ایک ادارہ ہے، تو وہ اپیل میں چلا گیا تو مینٹین تو کر دی ان کی درخواست. تو یہ کوئی کویسچن بنتا ہے کہ بجائے مدعی کے جن کے خلاف فیصلہ ہوا ہے وہ الیکشن کمیشن خود چلا جائے؟ میرے نزدیک یہ ایک بہت مضبوط پوائنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن تو ایک آربیٹر تھا، ایک فیصلہ کرنے والا تھا. جیسے کہ اگر ہائی کورٹ میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو لوگ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیتے ہیں، تو ہائی کورٹ تو خود کہیں نہیں جاتا کہ جی یہ فیصلہ اس کو درست تصور کیا جائے، یہ درست ہے. اس میں تو بابر ایس احمد صاحب کو آنا چاہیے تھا اگر وہ اس فیصلے سے افیکٹو تھے، بیکاز ایدر آف دی پارٹیز آتی ہیں. لیکن غالباً الیکشن کمیشن یہ پلی کے لے کے گیا ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے جو الیکشن کا پروسیس ہے وہ کہیں ڈیلے نہ ہو جائے، تو اس گراؤنڈ پہ وہ گیا ہے. اب ادروائز کوئی ان کا لوکس اسٹینڈ آئے نہیں. راجہ عامر عباس صاحب آپ کے وقت کا. شاد صاحب لاہور کے ایک 5 ستارہ ہوٹل میں ایاز صادق صاحب اور خورشید شاد صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. بتانے والے یہ کہتے ہیں کہ جو NA 127 ہے اور پھر کراچی کا NA 242 ہے، اس پہ کوئی بارگین کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر نون لیگ NA 127 سے بلاول صاحب کے حق میں وڈرا کر جائے اور NA 242 سے پیپلز پارٹی شہباز شریف صاحب کے حق میں وڈرا کر جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ تناؤ کی کیفیت ہے، ایک دوسرے کو للکارنا ہے، اس ماحول میں کوئی بارگین یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ہو پائے گی؟ دیکھیں سیاست میں ہر چیز ممکن ہوتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کراچی میں میرا خیال ہے جس سیٹ پر مقابلہ ہے وہاں تھریٹ تو میاں شہباز شریف صاحب کے لیے پیپلز پارٹی نہیں ہے، وہ MQM ہے. اگر پیپلز پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ وہ کرتے ہیں اور MQM سے نہیں ہو پاتی تو پھر ان کے لیے خطرہ تو موجود رہے گا، مسائل تو موجود رہیں گے. ہاں البتہ یہاں ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو فائدہ ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں مسلم لیگ نون سے تو ایک کمزوری کا تاثر تو ہوگا. سیاسی میسج کیا جائے گا؟ وہ میسج تو یہی جائے گا کہ یہ جناب خیرات کی سیٹ ہے اور مسلم لیگ نون کہیں گی دیکھیں جی ہم نے ایک سیٹ دے دی ہے، ورنہ تو پیپلز پارٹی کو یہاں کون پوچھتا تھا. جی تو اب حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، یا یہ لوگ جو خورشید شاہ صاحب اور ایاز صادق صاحب ملے ہیں آپس میں یہی بتا سکتے ہیں. لیکن یہ اگر ہوتا ہے معاملہ طے ہوتا ہے تو پھر یہ صرف ان 2 سیٹوں پر نہیں ہوگا. جی میرے خیال کچھ اور سیٹوں پر بھی یہ کرنا پڑے گا. پہلے تو پروگرام یہ تھا مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہمیں بتاتے تھے اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اس کی تائید کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب اور 1-2 اور لوگ جو ہیں ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی. جی اور غالباً میرا گمان ہے کہ اسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت شہباز شریف صاحب کراچی گئے اور ان کا خیال ہوگا کہ پیپلز پارٹی مقابلے میں نہیں آئے گی، لیکن وہ آ گئے. جی کیونکہ یہاں بھی امیدوار موجود ہیں. تو اس لیے اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو پھر کچھ اور سیٹوں پر. لیکن ارشاد صاحب یہ انڈرسٹینڈنگ اگر ہو جاتی ہے تو پھر آپٹکس کے لیے، میسج کے لیے تو یہ شاید ایک بہت زیادہ ایکسپوز پکچر ہوگی کہ سب اوکے ہے، سب طے ہے، سب باتیں ڈیسائیڈڈ ہیں. بات یہ ہے کہ مسلم لیگ جو کہے اور بلاول صاحب جو تقریریں کریں، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، پبلک اب اتنا بے وقوف نہیں ہے جتنا سیاستدان اس کو سمجھتے ہیں. عوام اب اتنے بھولے نہیں رہے، پہلے بھی نہیں تھے لیکن اب کچھ زیادہ ہی وہ عقل مند ہو گئے ہیں.
تو یہ سمجھنا کہ یہ جو لڑائی ہے اس کو عوام واقعی لڑائی سمجھتے ہیں جی، اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مد مقابل جماعتیں ہیں، تو میرے خیال ہے یہ ضرورت سے زیادہ سادہ لوہی ہے ان دو جماعتوں کی لیڈرشپ کی. صحیح ہے. عوام اتنا سادہ نہیں ہے جتنا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں. لوگ ابھی بھی یہ پروپیگنڈا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ افسانہ ہے، منفی ایک مہم کا نتیجہ ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ایک ہیں اور یہ نورہ کشتی ہو رہی ہے. صحیح ہے، یعنی وہ واٹس ایور جو بھی ہے اس کو پروپیگنڈا ہی کہیں، لیکن لوگوں پہ وہ اثر کرتا ہے. لوگوں پہ اثر کر چکا ہے. ارشاد صاحب، جو تاحیات نااہلی کا کیس ہے، ظاہر ہے اس کے معاملات سیاست پہ اس کے اثرات تو ہونے ہیں. آج چیف جسٹس نے بھی ریمارکس دیے ہیں، الیکشن سر پر ہیں، ہمیں مسئلے کا حل نکالنا ہوگا. پھر انہوں نے استفسار کیا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ جھوٹ بولنے پر تاحیات نااہلی کیسے ہو سکتی ہے. فیصلہ تو جو بھی آئے گا آبویسلی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ سب کے لیے ماننا ضروری ہوتا ہے اور مانا بھی جاتا ہے. لیکن اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تاحیات نااہلی والا ایلیمنٹ ہے، یہ واقعی ٹھیک ہے، درست ہے، یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی جو حقوق ہیں شاید یہ سزا تو آپ کو مل جاتی ہے تو سزا کے بعد پوری زندگی کے لیے کر دینا یہ بنیادی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے. آپ کی رائے اس پہ کیا ہے؟ دو چیزیں بار بار ڈسکس ہو رہی ہیں، سیاسی سطح پر بھی، صحافتی سطح پر بھی، عدالت کے اندر بھی. ہم عدالت کی جو ڈسکشن ہے اس پہ تو ہم نہیں جاتے، سب جوڈیس ہے یہ معاملہ، وہ فیصلہ آئے گا اور سب کے لیے قابل قبول ہوگا. دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے وکلاء کہہ رہے ہیں اور دانشور بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو باقی ہر جرم پر جو ہے وہ 5 سال کی ہے، 2 سال کی ہے، لیکن اس جھوٹ بولنے پر تاعمر کیوں، تاحیات کیوں ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ دروازہ توبہ کا بھی کھلا ہوا ہے. آج ایک شخص جھوٹا ثابت ہوتا ہے، کل وہ توبہ کر لیتا ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے ایک نسخہ کیمیا بتائیے، ایک کام ایسا، عمل ایسا بتائیے جو میں نہ کروں اور پھر ہر برائی سے میں بچ جاؤں. تو آپ نے فرمایا جھوٹ مت بولو، ہر برائی سے بچ جاؤ گے. اس کا مطلب ہے برائی کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ ہے. جب آدمی یہ تہیہ کر لے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو وہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہے گا اس کو یاد آئے گا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے چوری کی ہے اور میں کہوں گا کہ میں نے نہیں کی اور چوری میں نے کی ہے تو میں جھوٹا ثابت ہوں گا. کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے خیانت کی ہے، میں کہوں گا نہیں کی، یہ جھوٹ ہوگا. تو اس کا مطلب ہے جھوٹ ہر برائی کے پیچھے موجود ہوتا ہے. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. پوچھا یا رسول اللہ بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ سب سے بدترین جو فعل ہے وہ جھوٹ ہے. جو جھوٹا ہوگا وہ خائن بھی ہوگا، جو جھوٹا ہوگا وہ دھوکے باز بھی ہوگا. صحیح ہے. اب یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ اس کو تاحیات جیل میں ڈال دیں، یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو عوامی نمائندگی نہ دیں کیونکہ وہ خیانت کرے گا، وہ دھوکہ بازی کا، تو اس لیے وہاں سے آپ نکال دیں. باقی شاہ صاحب اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ پلوشہ صاحبہ آپ کے وقت کا. پلوشہ صاحبہ، بازگشت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی NA 242 کے بدلے NA 127 مانگ رہی ہے لاہور سے، اور ایاز صادق صاحب اور خورشید شاد صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے. اس ضمن میں آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے، اور کیا واقعی ایسا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیے، مجھے تو اس ضمن میں کوئی معلومات نہیں ہے، نہ مجھے اس پورے قصے میں کوئی اتنی سچائی لگتی ہے. اور صرف اس لیے کہ ایاز صادق صاحب اور خورشید شاہ صاحب جو ویسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ کئی سالوں سے ہیں، وہ اگر مل لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے. بہرحال ہم
اب چونکہ بلاول صاحب نے فیصلہ کیا ہے تو لاہور میں وہ ضرور قسمت آزمائیں گے، لاہور کے عوام سے بات چیت کریں گے، اپنا ویژن بتائیں گے، اور جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ لاہور کے عوام کو ایک اور آپشن دینا چاہتے ہیں. مجھے اس میں تو ویسے بھی کوئی اتنی تشویشناک بات نہیں لگتی کہ جس کے لیے ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے نون کے پاس دوڑے جائیں. اچھا، زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگلی حکومت مخلوط حکومت ہوگی. ظاہر بات ہے کہ مخلوط حکومت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہوگی. 16 ماہ آپ اکٹھے بھی رہے، تو یہ تلخیاں کم کرنے کے لیے کیا بہتر نہیں تھا، جس طرح ہم دوران حکومت سن رہے تھے کہ جی کچھ بڑے جو لیڈر ہیں آپ ان کے مقابلے میں امیدوار کھڑا نہیں کریں گے، وہ آپ کے مقابلے میں، اور تاکہ تلخی پیدا نہ ہو، تو یہ مناسب نہیں تھا؟ دیکھیے تو ماحول پہ جی جو ہے ماحول جیسے بنتا ہے اور جو ماحول دوران الیکشن سے پہلے بنتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا نہ نون لیگ نے کوئی اس قسم کا عندیہ دیا اور نہ ہم لوگوں نے کوئی اشتیاق ظاہر کیا. دیکھیے جو تلخیاں ہیں الٹیمیٹلی تو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، ہماری دشمنیاں تو نہیں ہیں. دیکھیں بلاول صاحب نے تو یہ ابھی فوکس اس بات پہ رکھا ہوا ہے کہ اس ملک سے نفرت کی سیاست کو ختم کیا جائے. لہٰذا دشمنی تو ہماری آپس میں نہیں ہے کہ ہم کوئی دو مختلف، سب اس ملک کی جماعتیں ہیں. ماضی میں بھی ہم نے ساتھ کام کیا ہے، اور اگر آئندہ یہ جو زرداری صاحب کا کہنا ہے یہ بالکل ایک جو ہے نا حقیقت پہ مبنی ان کا تجزیہ ہے، کیونکہ ایسے نظر آ رہا ہے کہ کسی ایک جماعت کے پاس اس قدر میجورٹی جو ہے وہ نہیں آئے گی. تو اب جب مخلوط کی بات کی جاتی ہے تو بیچ میں کچھ چھوٹی جماعتیں بھی ہیں. دیکھیں وہ جو پہلی دفعہ آئی ہیں وہ لوگ کیا اپنا یہ نمبرز اٹھاتے ہیں. تو اس کے بعد ابھی تک تو جو سمجھدار لوگ ہیں انہیں نہیں نظر آتا کہ مسلم لیگ نون بھی کوئی سمپل میجورٹی یا 2/3 اکثریت لینے کی پوزیشن میں ہے. لہٰذا اب جو ہوگا وہ اس پر بھی بہت جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ الیکشن کس ماحول میں ہوگا. دیکھیے 8 فروری تک اگر اس الیکشن کے ارد گرد جو اعتراضات ہیں، جو ماحول ہے، اس کی شفافیت پہ جو سوالات ہیں، وہ اگر جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور الیکشن شفاف ہو جاتا ہے تو پھر تو دیکھیے ایک اور ماحول ہے. لیکن اگر جو ابھی نظر آتا ہے جھلو کی آوازیں پہلے ہی جو ہے وہ لگ جائے، اگر یہ صدا لگ جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس الیکشن کے نتیجے میں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے کہ اس الیکشن کے نتیجے میں ہم جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی ملک میں معاشی، معاشرتی اور سیاسی کچھ استحکام، کوئی ہم ایک راستے پر لگیں اور کوئی ایک ایسی حکومت ہو جس پر یہ کم از کم نہ کہا جا سکے کہ یہ ایک حد سے زیادہ جو ہے دھاندلی کی پیداوار ہے، تو پھر تو بات بنتی ہے. لیکن اگر ہم اس سے بڑے ایک گرداب میں پھنس جائیں اور یہ اتنا ہم اپنے ملک کا جو ہے پیسہ لگا کر ایک بڑا بحران خرید لیں. کس حد تک دھاندلی قابل قبول ہے؟ آپ نے کہا ایک حد سے زیادہ دھاندلی کی پیداوار ہے. دیکھیے دھاندلی تو اب اس کو زیرو کر دینا میرے خیال میں ہم جیسے ملکوں میں اتنا ممکن تو نہیں. ہم کہتے تو ہیں کہ بالکل صاف اور شفاف ہو، لیکن بہرحال جو کچھ ایک بظاہر طور پر جو حالات اور واقعات ہیں، نہ صرف یہ کہ چلیں اس بات کو چھوڑیں، دھاندلی کو بھی چھوڑیں، یہ جو ماحول ہے اس کو بھی چھوڑ دیں، لیکن ایک سیکیورٹی کی سچویشن جو اس ملک میں ہے وہ بڑی تشویشناک ہے. اب دیکھیے نا پچھلے دنوں مولانا صاحب پر بھی جو ہے وہ اٹیک ہوا، اس کے علاوہ روزانہ کوئی نہ کوئی معاملات جو ہیں وہ آ رہے ہیں. تو یہ بھی تو الیکشن کمیشن اور ظاہر حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ جو پاکستانی بھی ووٹ ڈالنے جائے وہ کم از کم اپنی جان پہ تو نہ کھیلے. دیکھیے یہ ریگنگ تو ایک اور مسئلہ ہے، اس کی بہت سی اب تو جہتیں آ گئی ہیں، اس پہ تو ہم تھیسس لکھ سکتے. لیکن یہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں یہ اگر ایسے ہوں کہ نہ کینڈیڈیٹ سیف ہو، نہ وہ اپنی کیمپین کر سکے چند صوبوں میں بالکل امن ہو، اور چند صوبے جو ہیں وہ آگ میں جلتے رہیں، نہ وہاں کینڈیڈیٹ نکل سکے نہ ووٹر نکل سکے، تو دیکھیے پھر بھی الیکشن کی صحت پہ بڑے سوالات جو ہے وہ لیکن یہ جو آ جائیں گے. لہٰذا یہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کی بات ہے یہ تو 8 میں اس سے کہیں زیادہ تھی، بلکہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی 7 میں.
13 میں بھی حالات بہت زیادہ خراب ہے. وہ تو الیکشن ہو گئے اور ان پر اس حوالے سے تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. اب جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک تاریخ، ایک داستان لکھی جا سکتی ہے، وہ کیا کیا موٹی موٹی باتیں کون سی ہیں جو ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے جھرلو کا لفظ ریگ نہیں کیا؟ دیکھیے بات سنیں، الیکشن جو نظر آ رہا، مجھے اس کا تجربہ نہیں کہ ریگ کیسے کیے جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک ماحول ہوتا ہے نا، جو ماحول دیکھیے جی بالکل، اس میں پھر آپ لوگ کو جو ایک یکساں مواقع سب کو فراہم ہونے والی بات ہے وہ تو نظر نہیں آتی. ابھی آج ہماری جماعت نے تو اپنا پورا الیکشن کیمپین کا شیڈول جو ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے، عوام کے جاری کر دیا ہے. مجھے تو ابھی تک پی ایم ایل این اپنے ڈرائنگ روموں سے نکلتی نظر نہیں آتی. لاہور کو تو چھوڑیں، ابھی تک تو وہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایسی کون سی یقین دہانی ہے، ایسی کون سی ان کو جو ہے اتنا ان میں جو اعتماد ہے کہ وہ نکلیں گے بھی نہیں، اور پہلے ہی جو ہے وہ سارا تاج پوشی کی جو رسم ہے وہ تقریباً ادا ہو چکی ہے. ویشا صاحبہ، پیپلز پارٹی کو کیا موقع نہیں مل رہا؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ کہاں پہ؟ دیکھیے ایک تاثر ہے، ایک تاثر میرے پہ آپ الزام لگاتے ہیں. آپ مجھ پہ الزام اگر لگائیں مثلاً کہ میں جو ہے کسی جو ہے ایسے مجھ پر کوئی مہربانیاں کی جا رہی ہیں، مجھ پر کوئی نظر کرم ہے، میں کم از کم آگے سے دفاع تو کروں گی، یا میں آپ کو یہ تو کہوں گی کہ یہ بات غلط ہے. مگر اگر آپ کے لگائے ہوئے جو بھی پاکستان میں آواز اس وقت ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں، آپ کا تو شعبہ ہے صحافت، لیکن اس کو میں بجائے کہ اس پہ میں اس سے دوری اختیار کروں، اس ایک جو تاثر ہے میں اس کو تمغے کی طرح سینے پہ لگا لوں، تو پھر تو دیکھیے کیا رہ جاتا ہے. اور میں آپ کو اس لیے کہہ رہی تھی کہ ہر الیکشن میں نئی جہت ایک آ جاتی ہے. پچھلی دفعہ وہ سارا سسٹم ہی بیٹھ گیا، پتہ نہیں کتنے ارب روپے وہ آر ٹی ایس تھا کیا تھا، وہ سارا جو چلتا رہا وہ سارا ایک چند گھنٹوں میں جو ہے وہ الیکشن کے بعد بیٹھ گیا، اور وہ اس وقت تک آن لائن نہیں ہوا جب تک کہ نتائج جو تھے ان کے جہاں تک وہ کر سکتے تھے حاصل وہاں تک پی ٹی آئی کے حق میں نہ ہوئے. پھر بھی اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ جہانگیر ترین کے جہاز کے بغیر بالکل بھی وہ کسی طرح بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھے. لہٰذا بہرحال اس الیکشن کے حوالے سے سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ جو ہوا بنائی جا رہی ہے کہ کوئی ایک شخص جو ہے، کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ پہلے ہی منسٹریاں بانٹ دے، وہ اپنے چیف منسٹریاں چن لے، یہ کون فائنانس منسٹر ہوگا، کون فورن منسٹر ہوگا، اور پہلے ہی ایک جو ہے وہ تاج سر پہ سجا کے بیٹھ جائیں، تو پھر تو یہ ایک ایکسرسائز ہی رہ جاتی ہے. اس میں تو اب سینیٹر صاحبہ اس میں دیکھیں شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے. ایک منٹ ہمارے ایک منٹ نہیں، شیڈو کیبنٹ والی کہانی یہاں ہم نے بہت سنی، وہ نہیں ہے، یہ اصل کیبنٹ بن رہی. آپ یہ دیکھیے ادھر اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر کے ادارے ہیں جو اس کو آبزرو کرتے ہیں، ان کے بھی تو اس پر دیکھیے اپنے تحفظات آئے ہیں. اس کو تو ہم نے ڈکٹیٹ نہیں کیا یا کسی اور نے ڈکٹیٹ نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے باہر سے فورن آبزرورز آئیں گے جب الیکشن ہوگا اور وہ بھی اپنے تاثرات دیں گے. لہٰذا میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اس میں سے ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک کو بحرانوں سے نکالنا ہے. لیکن اگر ہم اتنی بڑی ایکسرسائز جس میں یہ سارے کنسرنز ہیں وہ کر کے، سیکیورٹی کنسرنز بھی پار کر کے آپ ایک پہلے سے بڑے گرداب میں پھنس جائیں، تو آپ مجھے سمجھا دیں اس کے بعد اگلا سٹیپ پاکستان کی جمہوریت کے لیے کیا ہوگا. اچھا، جب ہم مسلم لیگ نون سے یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے اعتماد کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مد مقابل کوئی پارٹی پاپولر ہے ہی نہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہی ہے. پیپلز پارٹی سندھ سے آگے اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا. سندھ کی حالت یہ، وہ کراچی لاہور آ کے بلاول صاحب یہ نہیں کہہ سکتے عوام کو جی ہم لاہور کو کراچی جیسا بنائیں گے. شہباز سپیڈ کی تعریفیں وہ خود 16 ماہ تک کرتے رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں دوسری پارٹیوں کے پلے کچھ نہیں ہے، اس لیے ہم اعتماد سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری اکثریت آ رہی ہے اور ہم حکومت بنا لیں گے. دیکھیے ان کے پلے جو کچھ ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. تو لاہور میں یا آپ گھوم لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا نون لیگ کے پلے کیا ہے. اور یہ تاریخی مطلب ایک موقع ہے کہ وہ پارٹی جو سمجھتی تھی کہ سب کچھ جیتی ہوئی سیٹیں ہیں، ان کو وہاں سے اتنی ریزسٹنس اور عوام کی نفرت کا جو ہے سامنا کرنا پڑا. اس کی وجوہات ہیں.
وجوہات ہیں وہ جو فائنینشیل ڈیسیجنز لیے گئے وہ 60-70% مہنگائی کو ہم اور آپ برداشت کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ حقائق انہوں نے تو کچھ کہنا ہے, ظاہر ہے آپ کہیں گے تو وہ تو تعویل دیں گے, لیکن کوئی بھی جماعت اس قدر صرف یہ وجہ نہیں ہے جو وہ اپنے دل کو تسلیاں دے دیں کہ بھئی کیا یہ کہ ہم بہت مقبول ہیں, جس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں, جس کو آپ ابھی اپنا کیمراز اور یہ مائک لے کر چلے جائیں, آپ کو خود پتہ ہے, بلکہ آپ کو پتہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بہت سی وجوہات ہیں جو میری اور آپ کی سمجھ میں تو ہے, نظر سے باہر ہیں, اور وہ اعتماد جو ہے وہ بھی ان کو لے کے بیٹھے گا. میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ ہر وعدہ جو ہے وہ وفا ہو, یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ شاد صاحب. انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے, پلوشہ صاحبہ بھی بات کر رہی تھی, لیکن اوورال نون لیگ سے بھی جب ہم سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں, آپ کا منشور کہاں ہے, آپ کا بیانیہ کہاں ہے, تو وہ سارے رہنما ان کے یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم ہوم ورک کر رہے ہیں. لیکن اب ہوم ورک کی کہانی یہ ہے کہ بلوچستان کی ٹکٹس کل پوسٹ کی اپنے ٹویٹر پہ, اور اس میں حلقہ ہے NA 259. اس میں یعقوب بزنجو صاحب کو انہوں نے اپنا امیدوار ڈکلیئر کیا. اب یعقوب بزنجو صاحب جو ہیں اطلاعات کے مطابق وہ اس بات کی تردید کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہ میں نے کبھی نون لیگ کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا اور نہ میں نے نون لیگ کی ٹکٹ ابھی لینی ہے. یہ اب اجلت میں ہو گیا, پولیٹیکل مس مینجمنٹ ہو گئی, یا بزنجو صاحب اپنی بات سے مکر گئے کمٹ کر کے. بہرحال تردید نہ ابھی تک نون لیگ نے کی ہے نہ بزنجو صاحب نے کی ہے اس خبر کی. اب دوسرا امپریشن ہے کہ سرفراز بھگٹی صاحب کے شامل ہونے کے بعد اور عبدالقدوس بزنجو صاحب کے شامل ہونے کے بعد پیپلز پارٹی میں پاکستان کے اندر کچھ جو آرا ہے لوگوں کی وہ مختلف ہو گئی ہے, اور پیپلز پارٹی شاید روم لے رہی ہے, رجحان بڑھ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا واقعتاً اتنی بڑی جماعت مسلم لیگ نون اور اتنی بڑی پولیٹیکل مس مینجمنٹ, اور پھر اس پہ جو میسیج آ رہا ہے کہ ٹکٹ لینے سے انکار, تو یہ کیسے ہو گیا اور یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اچھا, پہلے جو ہم بات کر رہے تھے نا تاحیات نااہلی والا, ایک پوائنٹ رہ گیا تھا. یہ جو عام طور پر ذکر توبہ جی ایک آدمی کر لے, بالکل بجا توبہ کر لے, لیکن یہ جو تاحیات نااہل ہوئے ہیں جتنے لوگ بھی, ان میں سے کسی نے توبہ کی ہے؟ یہ عدالت میں آئے ہیں کہ جناب ہم توبہ کر چکے, آئندہ ہم نہ جھوٹ بولیں, نہ ہم قومی وسائل لوٹیں گے, نہ مس ڈیکلیریشن کریں گے, خیانت کا ارتکاب بھی نہیں ہوگا, جھوٹ کا ارتکاب بھی نہیں ہوا, پبلک کے سامنے کیا ہو, عدالت کے سامنے کیا ہو, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کیا ہو. توبہ اس طرح تو نہیں ہوتی نا کہ ایک آدمی کے بارے میں اچھا وہ مدعی سست گواہ چست والا معاملہ ہے کہ کوئی ان میں سے کوئی نہیں کہہ رہا, وہ سب کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور ہم بیٹھ کے آپس میں کہے جا رہے ہیں یہ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. توبہ کا دروازہ ان لوگوں کے لیے کھلا ہے جو توبہ کرنا چاہتے ہیں, وہ توبہ کریں, اعلان کریں. توبہ کا جو مفہوم ہے عربی زبان میں, توبہ ہے کہ ایک راستے پر آپ جا رہے ہیں, آپ غلط راستے پر چلے گئے, آپ واپس اس جگہ پہ آئیں جہاں سے آپ غلط مڑے تھے, تو اس کا مطلب ہے آپ نے توبہ کی ہے, لیکن اسی راستے پر آپ چلے جا رہے ہیں اور توبہ کیے جا رہے ہیں. جھوٹ مار آپ جاری رکھے ہوئے ہیں, جھوٹ آپ بولنے میں شرماتے نہیں ہیں, آپ نے توبہ کر لی ہے, تو یہ کوئی توبہ نہیں ہوتی. اچھا, یہ جو معاملہ ہے نا, یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے بلوچستان میں. جب میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں اور وہاں گئے ہیں تو شاید سگنل لوگوں نے یہ لیا کہ میاں صاحب تو آ گئے اور وزیر اعظم بننے کے لیے آ گئے. جب عبدالقدوس بزنجو شامل نہیں ہوئے, پہلے تو شامل ہونے لگے تھے نا, طے ہو گیا تھا نا, ملاقات ہوئی, سارا کچھ آ گیا, خبریں آ گئیں, باپ پارٹی نے بھی یہ تاثر دیا جی ہم تو اتحادی ہیں. اب جب اتحاد ہو رہا ہے تو پتہ چلا باپ پارٹی تو اس میں شامل نہیں ہے, اور بزنجو صاحب بھی شامل نہیں ہیں, اور سرفراز بھگٹی صاحب وزارت وزیر داخلہ کی چھوڑ کے, منصب چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں جاتے ہیں. تو میسج وہاں یہ گیا کہ یار یہ لوگ جو حالات مرغ بادنما جن کو کہنا چاہیے, حالات کا رخ پہچاننے کی اہلیت رکھنے والے اور فیصلہ سازوں کی قربت کی پر فخر کرنے والے, اگر یہ مسلم لیگ نون کی بجائے ادھر جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف, تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے.
तो फिर याकूब बजंजो साहब ने भी गालबन यही सोचा होगा, लेकिन ये एक बात समझ नहीं आती कि उन्होंने अप्लाई नहीं किया, वो इंटरेस्टेड नहीं थे और उनको टिकट जारी भी कर दिया गया। ये तो अब हो सकता है, अब तो ये भी इम्कान या अंदेशा मौजूद है कि जब पंजाब के टिकटों का ऐलान हो तो 2-4 और भी ये ऐसा ऐलान कर दें या KPK से या सिंध से कि जनाब हमने तो अप्लाई भी नहीं किया था, हम तो इंटरेस्ट। खैर वो इरशाद साहब, अब वो तो जब बात सामने आएगी पता चलेगा, लेकिन ये जो याकूब बजंजो साहब हैं ये बेसिकली बलूचिस्तान के साउथ से हैं जी, और 2-3 सूबाई हलके हैं जिन पे इनकी फैमिली का इंतखाबी एतबार से ठीक ठाक असर है, और जाहिर है, और ये हैं भी मरंजा मरंज शख्सियतें, ऐसा नहीं है कि तगड़ा शजरा भी इनका ठीक है। और अब ये अगर वो इनकार कर रहे हैं, ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून को इनकार कर रहे हैं, तो तगड़े आदमी उस एतबार से अब इनकी डायरेक्शन क्या है, अब ये भी एक इंडिकेटर बन गए हैं। अगर तो ये पीपल्स पार्टी में जाते हैं, इनकार भी इंडिजिनस है या इनकार के पीछे भी कोई कहानी है? बज़ाहिर तो इंडिजिनस है, बज़ाहिर तो ये इंडिजिनस इनकार है इनका। और दूसरा ये है कि इसमें अगर ये रुख पीपल्स पार्टी की तरफ करते हैं तो फिर जो आप बात कर रहे हैं शायद उस पर मोहर सख्त होती दिखाई दे रही है। बहरहाल बहुत कुछ अभी सियासत में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, एवरी डे इज़ द न्यू डे। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।